बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आज एक और ख़ौफनाक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेरे साथ बीती हुई एक ट्रू स्टोरी है जो कि मेरे स्कूल दौर में मेरे साथ पेश आई थी जब मैं 5वीं क्लास का तालिब इल्म था। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बराए मेहरबानी पूरी सुना कीजिए स्टोरी, और अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय का भी इज़हार किया करें और स्टोरी को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। आज की वीडियो में आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और अगर कोई आप अपनी बेहतरी के लिए राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, मैं उसको खुले दिल से कबूल करता हूँ। अगर आपकी राय से मेरे कंटेंट में कोई बेहतरी आएगी तो मैं उसको ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो चलिए मज़ीद टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। ये तब का वाक़या है जब मैं 5वीं क्लास का तालिब इल्म था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त, जिनके फादर के पास मैं बाद अज़ां ट्यूशन भी पढ़ी मैंने, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गया तो उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था जिसका नाम था माजिद, जो कि आजकल एक अच्छी जॉब कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में खुश है, जहाँ भी रहे अल्लाह से खुश रखे। तो जहाँ हम पढ़ा करते थे वो एक गवर्नमेंट का स्कूल था, पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसमें कुर्सियाँ और बेंच भी पूरे ना हुआ करते थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीचे टाट, अगर आपने लफ्ज़ सुना हुआ टाटों के ऊपर पढ़ने वाले लोग, तो टाट और दरियों के ऊपर बिठा के तालीम दी जाती थी। सर्दियों के दिनों में हमें बाहर धूप में बिठा दिया जाता था, और बाज़ औक़ात जब धूप तेज़ हो जाती, जिस तरह आपको मालूम है पाकिस्तान में सर्दियों में भी जब धूप अच्छी खासी तेज़ हो जाए तो वो चुभना शुरू हो जाती है, तो वहाँ दरख्तों के नीचे बच्चे फिर बैठ जाया करते थे। हमारी क्लास में एक और तालिब इल्म था जिसका नाम साजिद था। साजिद बहुत होनहार स्टूडेंट था। वो हमारे साथ अच्छी गपशप किया करता था। जिस तरह उस उम्र में 9-10 साल के बच्चे अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो खेल कूद कर सकते हैं करते थे, और पढ़ाई में भी वो काफ़ी दिल लगा के मेहनत किया करता था। एक दिन सर्दियों का दिन था और हम सब धूप में बैठे हुए थे, हत्ता कि सूरज खूब निकला हुआ था, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो किसी ने भी दरख्त के नीचे बैठने की जसारत ना की। लेकिन साजिद, उसको थोड़ा सा गर्मी का एहसास हुआ और वो दरख्त के नीचे जाके बैठ गया। मैं बिल्कुल साजिद के साथ ही बैठा था, वो साए में था और मैं धूप में बैठा था। माजिद बिल्कुल मेरे पीछे बैठा था। उस वक्त कोई टीचर उस वक्त हमें पढ़ा नहीं रहा था, और हम बैठ के बस अपनी किताबें और कापियाँ खोले ऐसे ही लगे हुए थे कि थोड़ी देर के बाद साजिद को मैंने बगौर देखा तो उसके हाथ मुड़ रहे थे। अजीबो गरीब शक्ल बनना शुरू हो चुकी थी, और थोड़ी देर के बाद ही वो ज़मीन पे लेट गया। उसके बाकायदा हाथ पाँव मुड़े हुए थे और उसकी आंखें ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू हो चुकी थीं। मैं ये सब देख के काफ़ी हैरान हुआ। मैंने माजिद की जानिब देखा। 9-10 साल के बच्चे की आप खुद ही जान लें कितनी समझ होती है। मैंने फ़ौरन माजिद की जानिब देखा और कहा, देखो इसे क्या हो रहा है। माजिद भी थोड़ा सा उसे देख के खौफज़दा हो गया। हम दोनों फ़ौरन भागे और दूर बैठे असातिज़ा के पास जा पहुँचे, जो कि आपस में गप्पों में मसरूफ़ थे। हमारी क्लास के जो इंचार्ज साहब थे उनका नाम था हयात साहब। मैंने फ़ौरन से आगे बढ़ के हयात साहब से कहा, सर वो देखें उधर अरशद की तबीयत सख्त ख़राब हो रही है, वो ज़मीन पे लेटा हुआ है और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, उसके हाथ पाँव जिस तरह मुड़ चुके हैं। हयात साहब उठे और उनके साथ ही 1-2 और टीचर उठे, जिनमें सबसे आगे इल्मुद्दीन साहब थे, जो कि हमारे स्कूल के सबसे मशहूर और सख्त टीचर हुआ करते थे। इल्मुद्दीन साहब ने अपना डंडा हमेशा हाथ में पकड़ा होता था। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने थोड़ी देर आगे बढ़ते ही दूर जाके वहाँ पे स्टॉप हो गए। वो क्योंकि बड़े थे, असातिज़ा थे, उन्हें समझ आ चुकी थी कि इसके साथ तबीयत ख़राब नहीं है बल्कि और ही मामला है। वहाँ पे एक टीचर बोले, शायद इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है। इल्मुद्दीन साहब फ़ौरन बोले, ये मिर्गी का दौरा नहीं है, ये बात कुछ और ही है, लगता है इस बच्चे के ऊपर जिन का साया है। इल्मुद्दीन साहब ने उसको हल्की हल्की लाठियाँ मारनी शुरू कर दी, जो छड़ी जो हमेशा उनके हाथ में हुआ करती थी। छड़ी पड़ने की देर थी कि अरशद के मुंह से अजीबो गरीब सी आवाज़ें और झाग बाकायदा निकलना शुरू हो गई। ये बात मुझे बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, मेरे सामने है, क्योंकि ये वाक़या मेरी आंखों के सामने सारा पेश आ रहा था। मैं और माजिद थोड़ा सा असातिज़ा के पीछे खड़े सारा माजरा देख रहे थे, और हमारे साथ
تقریباً تمام اسکول ہی اکٹھے ہو چکا تھا۔ وہ سب حیران و پریشان ارشد کی حالت دیکھ کے پریشان ہو رہے تھے۔ جیسے علم دین صاحب اس کو اپنی چھڑی مارتے، وہ عجیب و غریب سی آواز نکال کے غرا کے دوسری طرف لڑک سے جاتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے علم دین صاحب نے کہا، حیات صاحب، اس بچے کے اوپر جن کا سایہ ہے اور اس وقت اس کو دورہ پڑا ہوا ہے، جلد از جلد اس کو گھر تک پہنچانا چاہیے۔ حیات صاحب بولے، اس کو اس صورت میں گھر چھوڑ کے کون آئے گا؟ لگتا ہے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہارون اور ماجد سے کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے تو اس کو گھر چھوڑ کے آ جائیں گے۔ ہم دونوں یہ سن کے کافی خوف زدہ ہوئے۔ علم دین صاحب نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تم سائیکل پہ بٹھاؤ، لیکن تم دونوں پیدل چلو گے اور اس کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ ایک اس کی سائیکل کو پیچھے سے دھکا دے گا اور ایک آگے سے پکڑے گا۔ علم دین صاحب نے کہا، یہ میری سائیکل ہے اور اس بچے کو فوراً سے گھر چھوڑ کے آؤ۔ ارشد کا گھر وہاں سے تقریباً 10 سے 15 منٹ واک کر کے آتا تھا۔ ہم نے ہمت کر کے اس کو وہاں پہ بٹھایا۔ جس طرح میں نے کہا، ایک 9-10 سال کے بچے کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، انہیں جنات کا بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے اس کو پیچھے سائیکل پہ بٹھایا اور اساتذہ نے اسے سائیکل پہ پیچھے بٹھایا اور ہم نے اللہ کا نام لیا اور سائیکل چلانا شروع کر دی، یعنی کہ دھکیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم چوک میں پہنچے، وہاں پہ کافی زیادہ دکانیں تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ارشد کے گھر کے ساتھ ایک سبزی کی بہت مشہور دکان ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے فوراً جب اس کی حالت دیکھی تو بھاگ کے آگے آئے، تو ان کو شاید اس بات کا پہلے سے علم تھا، کیونکہ وہ ان کے ہمسائے تھے، وہ سبزی والے بھائی، تو انہوں نے فوراً سے آ کے ارشد کو سائیکل سے نیچے پکڑ کے اتارا۔ جیسے ہی انہوں نے ارشد کو پکڑا، اس نے فوراً سے ان کا گریبان پکڑا اور دیکھتے دیکھتے ان کی قمیض چاک کر دی، لیکن وہ یہ دیکھ کے بھی بالکل پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے ارشد کو زور سے جپھی ڈالی ہوئی تھی۔ انہوں نے ماجد سے کہا، بیٹا ان کا ذرا دروازہ بجاؤ تاکہ اندر سے کوئی آ سکے۔ ماجد فوراً بھاگا، دروازہ بجایا، اندر سے ایک عورت باہر آئی۔ سبزی والے نے فوراً اس سے کہا، باجی بچے کو لگتا دورہ پڑ چکا ہے، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے، فوراً سے اس کو اندر لے کے چلیں اور امام صاحب کو بلائیں۔ یہ بات سنتے سنتے ارشد کے والد بھی بھاگ کے باہر آ گئے۔ انہوں نے سبزی والے انکل اور ارشد کے والد نے دونوں نے اس کو اچھی طرح سنبھالا اور گھر کے اندر لے گئے۔ ماجد نے کہا، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو اندر تھوڑی دیر چل کے دیکھتے ہیں آخر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ہم دونوں بھی کیونکہ چھوٹے تھے، کسی نے ہمیں گھر میں داخل ہونے سے نہ روکا۔ صحن میں ایک چارپائی پڑی تھی، وہاں پہ ارشد کو جا کے لٹا دیا گیا۔ ارشد کا جسم مسلسل عجیب و غریب حرکتیں کرتے مڑ رہا تھا، شاید اس کے اوپر اپنا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ سب سے بات جو زیادہ خوفناک تھی، اس کے منہ سے مسلسل جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کی والدہ نے فوراً کہا، آج اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، آج سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ فوراً سے ہماری جانب مخاطب ہوئیں تو انہوں نے کہا، بیٹا اسے اچانک کیا ہوا؟ میں نے آگے سے فوراً جواب دیا، آنٹی ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، پڑھائی وغیرہ اس وقت نہیں ہو رہی تھی، تو جیسے ہی یہ درخت کے نیچے بیٹھا، 5 سے 10 منٹ کے بعد اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، تو ہم اس کو فوراً اساتذہ کے حکم سے گھر لے آئے ہیں۔ ان کی والدہ نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور ہمیں کہا، بیٹا اس سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ اگر تم سکول جانا نہیں چاہتے۔ ماجد نے میری طرف غصے سے دیکھا، چلتے ہیں؟ میں نے کہا، جی آنٹی ہم تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بھائی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ امام صاحب حاضر ہو چکے تھے۔ امام صاحب نے فوراً آتے ہی اس کے اوپر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام صاحب جیسے جیسے پڑھتے جاتے اور اس پہ پھونکتے جاتے، ارشد کی بلند و بالا اونچی عجیب و غریب آوازوں میں چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی۔ میں اور ماجد یہ دیکھ کے کافی خوف زدہ ہوئے۔ ہم دونوں کرسیوں سے اٹھے اور پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ ہم باقاعدہ وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران مولوی صاحب نے ارشد کے منہ پہ زوردار تماچا مارا، کہا، خاموش ہو جاؤ اور اس بچے کے جسم سے نکل جاؤ۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اس کو تم نے تنگ نہیں کرنا، لیکن لگتا ہے تم نے باز نہیں آنا، تمہارا کوئی اور ہی علاج کرنا پڑے گا۔ اس کے منہ سے جو بھی لفظ نکل رہے تھے ہماری سمجھ سے تو بالکل باہر تھے۔ واللہ عالم امام صاحب جو مولوی صاحب یا پیر صاحب تھے، ان کو وہ تمام سمجھ کیسے آ رہی تھی۔ ارشد کی والدہ مسلسل رو رہی تھیں اور امام صاحب سے کہہ رہی تھیں، برائے مہربانی میرے بچے کی جان بچا لیں۔ اس اسنا میں ارشد کے والے غصے سے بولے، تم برائے مہربانی یہاں سے اندر چلی جاؤ، ہمیں تنگ نہیں کرو، دیکھ نہیں رہی بچہ آلریڈی اتنا پریشان ہے، اور مولوی صاحب اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کو ٹھیک کر سکیں۔ اسی اسنا میں
ارشد نے زوردار طریقے سے اپنے بازو کھولے۔ ارشد کے والد اور مولوی صاحب دور جا گرے۔ سبزی والے انکل نے اس کی ٹانگیں زور سے پکڑی ہوئی تھیں۔ ارشد نے زور سے انہیں ٹانگ ماری اور وہ بھی دور جا کے لڑک پڑے۔ ہم دونوں یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ماجد نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ یہ دیکھتے دیکھتے ہم پیچھے کی طرف ہونا شروع ہو گئے، کہیں بھاگ کے ہماری طرف نہ آ جائے اور کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ ایسے ہی ہوا، اس نے رخ ہماری طرف کیا، لیکن خدا کی کرنی تھی کہ اس کے والد صاحب بھاگ کے درمیان میں آ گئے اور اس کو زوردار جپی ڈال کے دوبارہ سے چارپائی پہ لٹا دیا۔ ماجد نے میرا ہاتھ فوراً سے پکڑا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے باقاعدہ ہم اس گھر سے نکل گئے۔ ہم نے وہاں جا کے اپنے ٹیچر کو بتایا کہ ہم اس کو خیریت سے وہاں پہ چھوڑ آئے ہیں، اور پھر سارا ماجرا بھی بتا دیا کہ اس کی حالت کافی سخت خراب تھی اور وہاں پہ ایک امام صاحب آئے تھے جو اس کے اوپر دم درود کر رہے تھے۔ ٹیچر نے کہا چلو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا، تم لوگ بھی اپنے کتابیں وغیرہ سمیٹو اور خیریت سے گھر جاؤ۔ میں اور ماجد ایک ہی راستے سے گھر جایا کرتے تھے۔ ماجد کا گھر پہلے آتا تھا اور تھوڑا سا دور جا کے میرا گھر آیا کرتا تھا۔ ماجد نے کہا مجھے تم پہ شدید غصہ آ رہا ہے، آخری تم نے کیا حرکت کی ہے، تمہیں وہاں پہ رکنے کا کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا یار دیکھو وہ ہمارا دوست ہے، مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے گھر رکا جائے۔ اب میں کافی تذبذب کا شکار تھا۔ میں نے گھر آ کے اپنی والدہ کو بتایا۔ والدہ نے کہا اچھا کیا تم وہاں سے آگے، بہتر ہے کہ تم اس لڑکے کے ساتھ نہ بیٹھو۔ لیکن میرے تو سر پہ ایک بوجھ سوار تھا کہ میں دوبارہ جا کے اپنے دوست کی خیریت دریافت کروں۔ وہ چوک میرے گھر سے اتنا دور نہیں تھا، تو میں نے کھانا وانا کھایا اور کھیلنے کے گھر سے باہر نکل گیا اور اپنا رخ اپنے دوست ارشد کے گھر کی طرف کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا، باہر اس کی چھوٹی بہن آئی اور مجھے اندر لے گئی۔ میں نے دیکھا ارشد اس وقت صحن میں بیٹھا اپنے والدین سے محو گفتگو تھا۔ دیکھنے میں وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ مسکرایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شاید کمزوری سے اس کا جسم اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ وہ اٹھ نہ پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور چارپائی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے ہاتھ بڑھا کے سلام لیا۔ اس نے بمشکل اپنا ہاتھ اٹھا کے میرے سے ہاتھ ملایا۔ میں کافی حیران اور پریشان تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ آنٹی نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے دودھ لے کے آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنٹی ہم دونوں کے لیے دودھ لے کے آ گئیں اور ہم دونوں اکیلے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے پوچھا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ فوراً سے بولا تمہارا اور ماجد کا بہت شکریہ، مجھے امی اور ابو نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے گھر لے کے آئے تھے۔ یار مجھے نہیں پتا آخر میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہی گا تم اس بارے میں نہ سوچو۔ میں نے دودھ ختم کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے گھر چل پڑا، اس ڈر سے کہ کہیں پیچھے سے میرے یہاں آنے کی کسی کو خبر نہ ہو جائے اور میری امی سے پٹائی نہ ہو۔ خیر اگلے دن میں اسکول گیا اور ماجد کو میں نے جا کے بتایا۔ ماجد حیران کن طور پہ میری تعریف کر رہا تھا۔ اس نے کہا تم نے بہت اچھا کیا جو جا کے اس کا حال احوال پوچھا۔ 2 دن کے بعد وہاں پہ ارشد کے والد صاحب آئے اور اس کو چھٹی کی، وہ اس کے لیے چھٹی کی درخواست لے کے آئے تھے۔ انہوں نے ماسٹر صاحب سے کہا بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں نہیں بھیج سکتے، ہم نہیں چاہتے خدا نخواستہ اس کی وجہ سے کسی اور بچے کو تکلیف پہنچے، کیونکہ رات کو جو اس کی حالت تھی میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہمارے پاس ہی کھڑے ٹیچر سے بات کر رہے تھے تو ہم یہ ساری باتیں بغور سن رہے تھے۔ ٹیچر نے کہا آپ ذرا سائڈ پہ آ کے مجھے بتائیں رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے ماجد کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ ان کے پیچھے ہو لیا۔ ہم دروازے کے پیچھے چھپ کے ساری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا رات کو جو اس کی حالت ہوئی اس پہ شدید دورہ پڑا اور اس کے جسم کے اوپر شدید کٹ پڑنا شروع ہو چکے تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے جو درود آیت الکرسی اور قرآن پاک سے پڑھا اور اتنی دیر کے بعد امام صاحب آئے اور بچے کی حالت سنبھل گئی۔ اب ہم نے اس کو ایک دوسرے شہر میں لے کے جانا ہے جہاں پہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں، اس سے اس کا علاج کرانا ہے، تو برائے مہربانی اسے 8-10 دن کی چھٹی دے دیجیے تاکہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ماسٹر صاحب نے فوراً سے چھٹی کی درخواست قبول کی اور ان کو رخصت کیا۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد ارشد اسکول آیا۔ دکھنے میں کافی کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہم دونوں سے سب سے پہلے آ کے ملا۔ اس کے بازوؤں کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بازوؤں کے بٹن اوپر کر کے مجھے اپنے بازو دکھائے، تو میں نے کہا یہ تم نے اپنے جسم کے اوپر چھریاں ماری ہیں یا بلیڈ مارے ہیں؟ اس نے کہا یقین کرو نہ تو میں نے چھریاں ماری ہیں نہ ہی بلیڈ مارے ہیں، مجھے اس چیز کا قطعی طور پہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کیسے ہوا، لیکن میرے امی ابو بتاتے ہیں کہ مجھے جو بھی ہوتا تھا اللہ کے حکم سے اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، اب میں ٹھیک ہوں۔
اس کے بعد ارشد کی طبیعت کبھی خراب نہ ہوئی. امید ہے وہ جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا. یہ تھی آج کی کہانی. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.